आखिरी सफ़र, द लास्ट जर्नी कैसी हो। मोहतरम सामईन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी सेहत आपके हाथ के उन्वान से हमने बहुत सारे वीडियोस आपको प्रेजेंट किए हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का घर बैठे आप कैसे आसानी से इलाज कर सकते हैं ये बताया गया। लेकिन आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही ख़ास मौजू के ऊपर है। ये है द लास्ट जर्नी, द फाइनल जर्नी, आखिरी सफ़र के बारे में। उमूमन हम आखिरी सफ़र, लास्ट जर्नी के बारे में गुफ्तगू बहुत कम करते हैं, लेकिन ये एक हक़ है, ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है जिसके कोई मुंह मोड़ नहीं सकता कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर शख्स जो आया है वो फ़ना होने वाला है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की। ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट जर्नी होती है, आखिरी सफ़र होता है, ये इतना अहम होता है, इतना इमोशनल होता है, इतना पैनिकिंग होता है उसके लिए भी जिसका आखिरी सफ़र है, और उसके लिए भी जो उसके लवाहिकीन है, जो अजीज़ है, अकारीब है, जो रिश्तेदार हैं। तो हम आपके सामने चंद आदाद व शुमार पेश करेंगे, चंद स्टैटिस्टिक्स पेश करेंगे। उनको पहले समझिए, इस खेल को समझिए और इस आखिरी सफ़र को कैसे आप अच्छे से बेहतर तरीक़े से लोगों के आखिरी सफ़र को अंजाम दे सकते हैं, अपना खुद का आखिरी सफ़र अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चुनांचे ये वीडियो इस लिहाज से मुनफरिद है मेरे ख्याल से कि आज तक ऐसा वीडियो आपके सामने शायद नहीं पेश किया गया होगा। एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करता हूं मैं। स्टैटिस्टिक्स ये है और बहुत ही हैरान कुन है। अगर 20,000 लोग दवाखाने को जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से, तो उनमें से सिर्फ 300 एक्चुअल हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं। जस्ट इमेजिन, 20,000 लोग दवाखाना जा रहे हैं हार्ट अटैक के पेन की वजह से, या हार्ट अटैक आया है ये समझ के, लेकिन 20,000 में से सिर्फ 300 लोगों को एक्चुअल में हार्ट अटैक आता है। बाहर के 20,000 हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं होते हैं, कोई भी वजह से वो सारे सिम्टम आते हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट को आते हैं। आउट ऑफ दोज 300, वो 300 में से 30 पेशेंट्स मर जाते हैं, रिगार्डलेस वो दवाखाना जाएं या दवाखाना ना जाएं। इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। जो 20,000 लोगों को आप दवाखाना ले गए, उन सब की ECG की रिपोर्ट हुई, एंजियोग्राम के बारे में कहा गया, उनमें से 20,000 में से कई लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, कई लोग, और पूरे के पूरे 20,000 मुख्तलिफ दवाओं के अंदर शामिल हो गए। 20,000 पेशेंट अगर जाते हैं तो ये होता है, एक्चुअल कितने जाते हैं ये नहीं, आउट ऑफ एवरी 20,000 30 डाई, हर 20,000 में से 30 आदमी मरते हैं। ये है स्टैटिस्टिक्स। एक और बड़ी मज़े की रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है। मई 2020 में ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। एक आर्टिकल छपा एक MD डॉक्टर का, उसने कहा कि वेयर आर ऑल द हार्ट अटैक्स गॉन, ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स कहाँ गायब हो गए। जब से कोविड की शुरुआत हुई, ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स कहाँ चले गए। जो आम दवाखानों के अंदर इमरजेंसी वार्ड्स भरे हुए होते थे, जहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे, और कई इमरजेंसी, सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं, कई इमरजेंसी, आज उनके अंदर 40 to 60% रिडक्शन आ चुका है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। ऑफिशियली जो डॉक्टर्स हैं, आपके भी जानने पहचानने में डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, उन लोगों से आप चेक करिए कि आखिर क्या हो गया। 2020 में जब से कोरोना का पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ, कोरोना के पेशेंट्स का तो दवाखाने की तरफ रुख बढ़ा, लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट्स कहाँ चले गए। आखिर हार्ट अटैक क्यों नहीं आ रहा है उनको, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखिए, इमरजेंसी हर एक के साथ पेश आती है, लेकिन इमरजेंसी में पैनिक होना ये भी एक आम बात है, लेकिन अवेयरनेस अगर होगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे। हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक ह्यूज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, आपके अपने इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत कुछ। ये पेचीदा चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप।
تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے عزیز کو یا خود کو کچھ درد ہوتا ہے، ان ایکسپلینڈ پین ہوتا ہے، چاہے چیسٹ میں درد ہو، چاہے کچھ ہو، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اس بے چینی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر دواخانے کا رخ کرتے ہیں. دواخانے میں جیسے ہی جاتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو ایمرجنسی آپ کو آتی ہے عموماً لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کی وجہ سے آئی ہے، فوراً سے دواخانے کو رش بھاگے تاکہ جان بچ جائے. لیکن آپ اگر نہیں بھی جاتے تو بھی جان بچ جاتی، اور دواخانے کو جانے کے باوجود بھی 30 لوگ مرتے ہی ہیں. یہ ہے اسٹیٹسٹکس. تو آخری سفر کے بارے میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلا جو دور تھا، آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے کا جو دور تھا، ہر بچہ اپنے گھروں میں پیدا ہوتا تھا. گھر کے اندر خالہ، چاچی، نانی، دادی، مڈ وائفز کوئی آیا، یہی ڈیلیوری کرتے تھے اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، کوئی ایمرجنسی نہیں آتی تھی، کوئی سیزیرین نہیں ہوتا تھا، سب بچہ نارمل، زچہ نارمل، سب کچھ نارمل. اور جو لوگوں کی اموات ہوتی تھی آج سے 30-40 سال پہلے، وہ بھی گھروں میں ہی ہوتی تھی. لیکن اب بچے پیدا ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں اور بڑے ہاسپٹلز میں مر رہے ہیں. کیوں؟ ایک بات سوچیے آپ، آخری سفر اتنا امپورٹنٹ سفر ہوتا ہے ایک آدمی کا کہ اس کے بعد میں وہ آدمی چلا گیا، اس کے بعد آپ اس سے کبھی مل نہیں سکو گے. تو ایک آخری آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو عزیز و قریب ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، یا اس کا ہسبینڈ، یا اس کے ماں باپ، یا اس کے بھائی بہن، یا اس کے دوست اس کے قریب ہوں. یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس تکلیف کی گھڑی میں، اس آخری گھڑی میں لوگ اس کے ساتھ ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً سے ایمرجنسیز کے اندر ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کر دیتے ہیں، اور آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کرنے کے بعد میں پیشنٹ آئی سی یو یونٹ میں انٹینسیو کیئر یونٹ میں چلا جاتا ہے، اور پیشنٹ کے رشتہ دار کیش کاؤنٹر پہ لگے رہتے ہیں. ہر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد میں ڈاکٹر کی طرف سے یا ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آتی ہے کہ اتنے پیسوں کا بل ڈپازٹ کیجئے. آپ بل ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بل ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو باہر ٹھہرا دیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میں 2-3 دن کے بعد میں آئی ایم سوری، ہم کو جو کچھ کرنا تھا ہم نے کیا، لیکن موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اگر یہ واقعہ ہے اور موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مرنا ہی ہے، تو کیا یہ کام گھر پہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ضروری تھا کہ پیشنٹ کے ہاتھوں میں گلوکوز کے انجیکشنز لگائے جائیں، منہ پہ ماسک یا وینٹیلیٹر لگایا جائے، ناک سے NGT ڈالا جائے تاکہ غذا کو مصنوعی طور پہ اندر پہنچایا جائے، اور لاکھوں روپے کا خرچ کیا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ وائی ناٹ وی پریپیئر فار ڈیتھ؟ ہم مرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ درد ہوگا تو درد کیا دواخانے میں جانے سے کم ہو گیا آپ کا؟ پیشنٹ کی تڑپ تو وہی رہی. تو اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ سے کہوں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر دواخانہ نہیں لے گئے تو موت ہو گئی اور اس کی ذمہ داری کس کی؟ یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے، ایک ایموشنل بلیک میل ہے. ایکچولی یہ سوسائٹی کی طرف سے بھی بہت بڑا پریشر بنتا ہے رشتہ داروں کے اوپر، خاص طور پر جو بیٹا ہے، فار ایگزامپل باپ اگر بیمار ہے تو دیکھو باپ بیمار ہے اور دواخانہ لے کر نہیں گیا. ایک بہت ہی ایکسٹریم ایموشنل پریشر بنتا ہے. چند پیسوں کی خاطر دواخانہ نہیں لے گئے، لیکن چند پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. چند پیسوں سے اگر جان بچ جاتی تو آج دنیا کے امیر ترین آدمی کبھی نہیں مرتے. تو اس بات کو پہلے ایکسپٹ کیجئے کہ آخری وقت ہر ایک کا آنا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو جانے والے کو بھی کچھ دن پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ جانے والا ہے، اب وہ بچنے والا نہیں ہے. آپ اس کی گفتگو سے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اب جب اندازہ ہو جائے آپ کو بھی اور پیشنٹ کو بھی، تو خدا کے لیے پینک مت کیجئے، اس آخری سفر کو اچھی طریقے سے انجام دیجئے. اس آخری مسافر کی کوئی آخری خواہشات ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں جن سے ملاقات نہیں ہو پائی. مرنے کے بعد دور دراز سے بیٹا ایمرجنسی لیو لے کر، ایمرجنسی ٹکٹ خرید کے صرف میت میں یا جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بجائے
باپ سے جب زندہ ہے ملنے کے لیے آ جائے تو کیا غلط بات ہے؟ ماں سے ملنے کے لیے آ جائے جبکہ ماں زندہ ہے تو کیا غلط بات ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو چند دن پہلے ہی آ جائیے، دوست احباب اگر ساتھ آ کر بیٹھیں، کچھ لمحے ساتھ گزاریں، عزیز رشتہ دار اس مرنے والے کے ساتھ گزاریں، کچھ اس کے منہ میں ایک آدھ چمچہ جوس کا ڈالیں، کیونکہ اس کو تو جانا ہی ہے۔ تو کم سے کم نہ صرف یہ کہ لاکھوں روپیوں کا جو ایمرجنسی کا آپ کا ایکسپنسز ہے وہ بچ جائے گا، بلکہ یہ آخری سفر ایک آرام دہ سفر کے ساتھ ساتھ، ایک محبت بھرا سفر کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنلی فلفلنگ سفر ہوگا۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ دواخانے میں جاتے ہیں تو جان بوجھ کر ایمرجنسی کریٹ کی جاتی ہے۔ ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہوئی ہے، اس کا رپورٹ آیا ہے کہ آج تک جتنی بھی ہارٹ کی سرجریز ہوئی ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ہارٹ کی سرجری کا ایک طریقہ ایجاد ہوا، ایک مشینیں بنی، ایک بزنس ماڈل بنا، تو اب اس بزنس کو چلانا بھی تھا۔ اسٹینٹس کے بارے میں پتا چلا کہ جتنے اسٹینٹس آج تک ڈالے گئے ہیں، ہر 2 سال 3 سال کے بعد میں پھر وہ وال جو پہلے بلاک تھا پھر بلاک ہو گیا، وہ آرٹری جو بلاک تھی پھر بلاک ہو گئی۔ تو اسٹینٹ ڈلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، انفیکٹ اسٹینٹ کی وجہ سے جو بلاک جلدی نہیں آنا چاہیے تھا وہ اور جلدی آ گیا۔ اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بیمل چھجر کا یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے ہارٹ اٹیک کے بارے میں سمجھیں، جو کہ ایک انڈیا کے بڑے ہی معروف مشہور کارڈیولوجسٹ ہیں، ایم ڈی ڈاکٹر۔ ایمرجنسی کریٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہارٹ سرجری نہیں کی، اینجیو پلاسٹی نہیں کی، اسٹینٹ نہیں ڈلوائی، تو پیشنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ایمرجنسی کو پوسٹ پون بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، غلط مت سمجھیے، ہر ڈاکٹر، ہر ہاسپٹل برا نہیں ہے، یہ ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر واقعی ایمرجنسی ہے اور کہاں پر ایمرجنسی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیے، ہارٹ اٹیک کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آئے تو دواخانے میں جانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ایک گولی ہے سوربیٹریٹ دیتے ہیں جو زبان کے نیچے، جس کا کام ہے جو آرٹری ہے اس کو ڈائلیٹ کرے، اچانک سے بہت تیزی سے وہ دل کی دھڑکن کو ریوائیو کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر سے لال مرچی کا پاؤڈر یا لال ثابت مرچی، جس کو ہارٹ کا اٹیک آیا، 2-4 مرچیاں چبا کے وہ کھا لے گا تو جو سوربیٹریٹ کا کام ہے وہ گھر کے اندر ہو جائے گا۔ اگر اس کو بچنا ہے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر نہیں بچنا ہے اس کو، وہ ان 30 پیشنٹس میں ہے تو دواخانہ جانے کے بعد بھی مرے گا۔ بہت کیسز گھر کے اندر آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دیکھیے، یہ جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اویئرنیس اگر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ہیلتھ کے لیے آپ کو دواؤں اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھیے اس بات کو، ہیلتھ کے لیے آپ کو ایکسرسائز، صحت مند غذا، اچھی غذا کی ضرورت ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو ہر ایک کا آخری وقت آتا ہے، ہر ایک کو جانا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ڈائبٹیز کے بارے میں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بزنس ماڈل کیسے کام کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں آج اگر آپ امریکن کالج آف فزیشین کی 2018 کی گائیڈ لائنز پڑھیں گے تو اس کے مطابق جو انہوں نے نمبر دیا ہے کہ جب ایک پیشنٹ کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اگر اس کو اپلائی کیا جائے، ڈائبٹیز کا جو HbA1c لیول ہے اس کو بڑھا کے انہوں نے 8.4 تک لایا ہے، جبکہ عام طور پر ڈاکٹر 5.6 کو ہی، اس سے اگر بڑھ جائے تو ڈائبٹک بتاتے ہیں۔ ACP امریکن کالج آف فزیشین کی 2018 کی گائیڈ لائنز کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے آج، تو 70% ورلڈ وائڈ جو ڈائبٹک کے پیشنٹس ہیں وہ ڈائبٹک کے پیشنٹ نہیں رہیں گے، 70%۔ اور ایک ٹرائل ہوا تھا، ایکارٹ ٹرائل، اس ٹرائل کے مطابق اگر کسی شخص کی شوگر لیول 232 جو لیب میں ٹیسٹ کرائیں اور اگر گھر میں کرائیں تو 240 ہو فنگر ٹپ سے، اور اس کو دواؤں کے ذریعے اس کی شوگر کو کم کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں 22% مور ڈیتھس، 36% مور کارڈیوواسکولر ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب دوا دینا موت کو اور ہارٹ کی بیماری کو قریب لانا ہے۔
یہ ایک بزنس ماڈل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور آخری سفر جب آئے تو اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ ایکسپٹ کیجئے۔ ہر آدمی کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہمارا آخری وقت آ چکا ہے، اب ہمیں جانا ہے، اور اگر ہمیں جانا ہے تو کیوں نہ اطمینان سے جائیں، کیوں اپنے عزیز اور اقارب کو فائنینشیل برڈن میں ڈالیں، پینک میں ڈالیں، خود بھی پینک میں رہیں، ہیسل، ایمبولینس کو کال کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ رہے ہیں، سب چیزوں سے چھٹی، دواخانے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کھانا پینا بند ہے، ہیبت کے مارے، وائی، کیوں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے، غور سے اس کے اوپر، اس کو 2 بار سمجھیے، 3 بار سمجھیے، میری بات پہ یقین مت کیجیے، تحقیق کیجیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جب ڈاکٹرز کی اسٹرائک کسی بھی کنٹری میں ہوئی ہے، اس ملک کے اندر مورٹیلٹی ریٹ، شرح اموات گھٹ گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ڈاکٹرز نے اسٹرائک کیا تب مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا، شرح اموات کم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ دواخانہ نہیں جاؤ تو آپ کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس بات کو سمجھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخری سفر کو آرام دہ بنائیے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو جا رہا ہے۔ پینک مت کیجیے، ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ایمرجنسی سے بچ سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے بارے میں اپنی اویئرنیس بڑھائیے۔ اگر ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ واقعی میں اگر کسی کو کارڈیاک اریسٹ ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، تو اس کے پاس صرف 4 منٹ ہوتے ہیں۔ ان 4 منٹوں میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ پیشنٹ کی زندگی بچا سکیں؟ کیونکہ 4 منٹ کے اندر آپ دواخانہ لے نہیں جا سکتے، تو ہم جو ہمارا 72 گھنٹے میں شوگر ریورسل پروگرام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو ان ایمرجنسی سے، ہارٹ اٹیک کا کارڈیاک اریسٹ کے نہیں بلکہ بعض دیگر ایمرجنسی سے کیسے ڈیل کریں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو 72 آور ڈائبٹیز ریورسل پروگرام ہے اس کو اٹینڈ کیجئے۔ یہ ایک لائف چینجنگ پروگرام ہے، اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک پروگرام 3 دن، لائف سیونگ، ڈرگس، ڈیزیز، ڈاکٹر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، ایک صحت مند زندگی گزر پائیں گے، فزیکلی، مینٹلی اور اسپریچولی۔